आदाब नाज़रीन, गुरुकुल टीचर्स उर्दू सीरीज़ में मैं अहमद अली तैयब आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे दरमियान में समाजी इल्म के माहिर बज़्म असातिज़ा के सदर जनाब सैयद रऊफ़ रेहान साहब इस सेशन के का उन्वान जो है तेलंगाना 1948 ता 2014 एक जायज़ा है, इस पर रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ आप तेलंगाना उन्वान पर कई कुतुब तहरीर की हैं, जिनमें तेलंगाना क्विज़ है जो हाल ही में इनाग्रेशन हुआ है जिसका। इसके साथ साथ आपने तेलंगाना पर आज़ाद तेलंगाना रियासत के लिए पहली कुतुब तेलंगाना जोग्राफिया और समाजी वाक़यात पर एक कुतुब तहरीर की है। इस तरह से आप रियासती सतह पर समाजी उल्म के मुरतजिम हैं। तो आइए मैं इस सेशन में जनाब सैयद रऊफ़ रेहान साहब का इस्तकबाल करता हूँ मना टीवी के नाज़रीन के लिए। सर, आपसे गुजारिश है कि आज के उन्वान के तहत 1948 ता 1953 के दरमियान हैदराबाद के वाक़यात पर रोशनी डालें और इसमें किस तरह के सवालात हमारे गुरुकुल असातिज़ा के लिए आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, इस पर वजाहत कीजिए। जी, आदाब नाजरीन, मैं सबसे पहले आपको यौम तासीस तेलंगाना की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि जनाब तैयब ने फरमाया कि आज की मेरे सेशन का उन्वान तेलंगाना 1948 ता 2014 है। जनाब तैयब साहब ने मुझसे इस्तफसार किया कि तेलंगाना तहरीक 1948 ता 1953 पर मैं रोशनी डालूं। चूँकि ये उन्वान काफ़ी ज़ख़ीम है, इसके तहत कई अनावीन शामिल किए जा सकते हैं, तो इख्तिसार के साथ मैं इन वाक़यात पर रोशनी डालूँगा। नाजरीन, हैदराबाद का हिंदुस्तान में 17 सितंबर 1948 को इंज़िमाम अमल में लाया गया और इसके बाद जनरल जैन चौधरी जो थे, फौजी जनरल जैन चौधरी को यहाँ का फौजी गवर्नर बनाया गया। फिर इसके बाद M.K. वेलुड़ू जो ICS के सरबराह थे, उन्हें शहरी हुकूमत के तौर पर हैदराबाद का निगरानकार बनाया गया। फिर 1952 में जब हैदराबाद में आम इंतखाबात हुए और कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई, तो बोरगल्ला रामाकृष्णा राव को पहला वजीर आला 1952 में मुंतखब किया गया और बोरगल्ला रामाकृष्णा राव उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी, मराठी और दीगर ज़बानों के माहिर थे। तो इस तरह 1952 तक रियासत हैदराबाद में इंतखाबात हुए और बोरगल्ला रामाकृष्ण राव पहले वज़ीर आला मुंतखब हुए। इसके बाद फिर जो वाक़यात हैं उसका भी हम जायज़ा लेंगे। रियासती तंजीमी नौ कमीशन जो 1953 में हुआ है, इसे किसने क़ायम किया और इसके मक़ासिद पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि हमारे जो तुलबा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, तेलंगाना पर बहुत से सवालात आते हैं और ये हिस्ट्री उनके लिए बिल्कुल नई है जो उर्दू में जो मना टीवी के जानिब से पेश की जा रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए 1953 कमीशन किसने क़याम किया, इस पर आप तफसीली। रियासती तंजीम नो कमीशन 1953 आंध्रा रियासत की तश्कील के बाद 22 दिसंबर 1953 में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान की रियासतों की तंजीम नो का मुतालबा गैर जानिबदारी तरीके से लिया जाएगा और उसके लिए एक जायज़ा कमीशन क़ायम किया जाएगा, जिसको SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। और इसके चेयरमैन चूँकि फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। SRC ने 22 महीनों तक काम किया और 104 मुकामात का दौरा किया।
1,52,550 دستاویزات کا مطالعہ کیا اور 9,000 سے زائد افراد سے بات چیت کی، اور پھر 10 اکتوبر 1955 کو اپنی 267 صفحات پر مشتمل رپورٹ پارلیمان کو پیش کر دی۔ آئیے، آپ نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے ریاستی تنظیم نو کمیشن کو طلباء کے لیے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنے صفحات پر دستاویزات تیار کیے گئے ہیں، کب کس تاریخ کو اسے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے دوسرے فضل علی کمیشن جو نام دیا گیا ہے، اس کا نام جو ہے فضل علی کمیشن بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بہترین معلومات جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس پر روشنی ڈالی۔ آئیں، اس کے بعد سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ یہ جو ورڈ ہے شریفانہ معاہدہ کو کافی اہمیت ہے، تو تلنگانہ کی تاریخ میں یہ شریفانہ معاہدہ یہ ہمارے گروکل کے طلباء کے لیے اور غیر سماجی یعنی کہ علوم حاصل نہ کیے ہوں ایسے طلباء جیسے کہ ریاضی کے طلباء ہیں، وہ امتحانات لکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ شریفانہ معاہدہ کی جو اہمیت ہے اس کی آپ تفصیل سے وضاحت چاہتا ہوں۔ جناب طیب صاحب، بہت اہم سوال آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ واٹ از جینٹلمین ایگریمنٹ، یعنی جسے اردو میں ہم شریفانہ معاہدہ کہتے ہیں، 1956 کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس کی کس طریقے سے خلاف ورزی کی گئی جس کی وجہ سے تلنگانہ تحریک میں کئی نشیب و فراز آئے۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ 60 سالہ جو تلنگانہ تحریک ہے وہ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد 2 جون 2014 کو پائے تکمیل کو پہنچی، لیکن جہاں تک شریفانہ معاہدے کی بات ہے، پہلی ریاستی تنظیم کمیشن جو SRC بنایا گیا وہ تلنگانہ علاقے کے فوری انضمام کے حق میں نہیں تھا، حالانکہ آندھرا اور تلنگانہ کی مشترکہ زبان تیلگو تھی، لیکن تلنگانہ کے لوگ اپنے حق کے لیے فکر مند تھے، اس لیے مرکزی حکومت نے، چونکہ مرکزی حکومت نے SRC کمیشن نامزد کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کی جائے، تو اس کے لیے کیا کیا گیا، دہلی میں آندھرا اور تلنگانہ کے قائدین کے درمیان 20 فروری 1956 کو ایک بات چیت کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں آندھرا کی نمائندگی پی گوپال ریڈی، نیلم سنجیوا ریڈی اور ستیہ نارائن راجو وغیرہ، اور حیدرآباد کی نمائندگی بورگلا راما کرشنا راؤ اور چنا ریڈی، JV نرسنگ راؤ، KV رنگا ریڈی وغیرہ نے کی۔ تو یہ جو جینٹل ایگریمنٹ تھا، یہ ایگریمنٹ دونوں کے لیے، دونوں فریقین کے لیے ایک بہت بڑا مصلحت کا دور تھا کہ اس جینٹل ایگریمنٹ میں یہ طے پایا گیا کہ تلنگانہ کے علاقے کو اور آندھرا کے علاقے کو دونوں کو مشترکہ طور پر ملا کر آندھرا پردیش کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تو چنانچہ اس جینٹلمین ایگریمنٹ کے جو دوررس نتائج برآمد ہوئے وہ آپ کو بعد میں معلوم ہوں گے۔ جینٹلمین ایگریمنٹ میں ایک چیز واضح طور پر کہی گئی تھی، کئی اس میں شرائط تھے۔ پہلا یہ تھا کہ اگر ریاست آندھرا سے وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوتا ہے تب نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے علاقے کا ہوگا، یہ پہلا تھا۔ اور دوسرا اہم نکتہ اس میں تھا کہ اگر سرکاری ملازمتوں میں 60% جو نشستیں ہوں گی وہ آندھرا کے علاقے والوں کے لیے ہوگی اور 40% جو نشستیں ہوں گی وہ تلنگانہ کے علاقے کے لیے ہوں گی۔ لیکن اس معاہدے کی بعد میں خلاف ورزی کی گئی جس کی وجہ سے تلنگانہ تحریک عروج پر پہنچی۔ بہرکیف آپ جانتے ہیں کہ 1 نومبر 1956 کو ہندوستان میں لسانی بنیاد پر آندھرا پردیش کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آئیے طالب علم گروکل کے اساتذہ، شریفانہ معاہدے کے بارے میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے رؤوف صاحب سے اس کی تشریح سنی ہے، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس پر نظر ڈالی ہے۔
شریفانہ معاہدہ جو دہلی میں دو فرقین آندھرا اور تلنگانہ کے درمیان ہوا تھا، اس کی تاریخ وغیرہ بھی آپ نے سنی ہے. اس پر سوالات آ سکتے ہیں. یہ جنٹلمین ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اردو ترجمہ شریفانہ معاہدہ ہے. آئیے تلنگانہ کونسل اور 1969 کی تحریک جی پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ اس پر کس طرح کے سوالات امتحانات میں آتے ہیں. جو جینٹلمین ایگریمنٹ طے پایا دونوں فریقین کے درمیان، اس کے بعد تلنگانہ عوام کے مفادات کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے 1958 میں ایک تلنگانہ ریجنل کونسل قائم کی گئی اور اسے صدر جمہوریہ ہند نے فروری 1958 میں منظوری دی. اس کا بنیادی مقصد تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ تھا. اس کے بعد تاریخ تلنگانہ میں جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب بھی تذکرہ آتا ہے 1969 کی جو تحریک تھی اس کو تلنگانہ کی تاریخ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. دیکھیے شریفانہ معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کی گئی. میں بھی بتلایا اسی کے 5 سال بعد یہ تحریک پھر عروج پر پہنچی ہے. علاقائی کونسل کا انعقاد عمل میں آیا ہے، مگر اس پر عمل ندارت تھا بعض امور پر. اس لیے تلنگانہ کی عوام نے اپنے حقوق کے لیے 1969 کی تحریک کا آغاز کیا. نائب وزیر اعلیٰ کا جب آندھرا سے وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوا تو نائب وزیر اعلیٰ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تلنگانہ سے لیا جائے، لیکن نہیں لیا گیا. اور اس دور میں کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر، میدک، نلگنڈا کے جو اطراف کے علاقے ہیں، وہ متصل جو اضلاع ہیں، وہاں پر آندھرا کے ریئل اسٹیٹ کا آندھراؤں نے ریئل اسٹیٹ کو فروغ دیا، جس سے تلنگانہ کی عوام پسماندگی کا شکار ہو گئی. تو اس لیے 1969 کی جو تحریک ہے وہ بہت اہم ہے. کھمم اور جامعہ عثمانیہ میں تلنگانہ ملازمتوں میں آندھرائی عوام کے تقررات کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے. سب سے پہلے 9 جنوری 1969 میں یہ تحریک جو ہے ضلع کھمم کے پالونجا کے طالب علم رویندر ناتھ نے کوتاگوڑم کے تھرمل جو پاور پلانٹ ہوتا ہے اس میں آندھرائی عوام کو زیادہ نوکریاں متعین کرنے کے خلاف شروع کی. اس کے بعد یہ تحریک جنگل میں آگ کی طرح پورے تلنگانہ میں پھیل گئی اور پورے تلنگانہ کو اس تحریک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس میں کئی تلنگانہ کے طلبہ شہید ہوئے جنہوں نے تلنگانہ کے لیے اپنی قربانیاں دی اور جس کے لیے حیدرآباد میں یادگار شہیدہ بھی بنایا گیا ہے. آئیے ناظرین، آپ کو تلنگانہ علاقائی کونسل اور 1969 کی تحریک پر رؤف ریحان نے بہترین انداز میں اور مکمل سلیس زبان میں انہوں نے اس کی تشریح کی ہے اور علاقائی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تلنگانہ والوں نے اپنے مسائل کو اٹھایا اور یہ تحریک کی شکل لے لی. سر، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کونڈا کمیشن بابو جی کے بارے میں جو ہے بابو جی اس کمیشن کے یہ اہم شخصیت تھے تلنگانہ تحریک کے. کونڈا لکشمن بابو جی 27 سپٹمبر 1915 کو ضلع عادل آباد کے دیہات میں پیدا ہوئے. وہ بہت اچھے فٹ بال کھلاڑی بھی تھے اور وہ اعلیٰ تعلیم میں قانون کی ڈگری بھی حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں بھی حصہ لیا اور 1949 میں پدما شالی ہاسٹل بھی انہوں نے آغاز کیا اور آندھرا پردیش اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی بنے. یہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ملکی احتجاج اور 1969 کی تلنگانہ کی تحریک میں کے صف اول کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ 1969 میں کی تحریک کے دوران استعفیٰ دینے والے پہلے وزیر تھے تلنگانہ کے حقوق کے لیے. جی کونڈا لکشمن بابو جی وہ اپنی آخری سانس تک تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور کونڈا لکشمن بابو جی کی خدمات تلنگانہ تحریک کے لیے ناقابل فراموش ہیں. تو سر، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان پر
جی کنڈا لکشمن بابو جی کے اوپر جی ایک آدھ سوال جو آ سکتا ہے، یہ کس تحریک، کس سن کی تحریک میں شامل تھے، اس پر اگر جی بچوں بالکل 1969 کی تحریک میں ریاست آندھرا پردیش کی جانب سے وزارت میں سب سے پہلے استعفیٰ دینے والے وزیر کون سے تھے؟ اور پدما شالی ہاسٹل کا بھی آ سکتا ہے. تو ناظرین، آپ نے جیسے سنا کہ کنڈا لکشمن بابو جی کے تعلق سے 2 سوالات تو آسانی سے بن سکتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے، تو اس طرح کے جو سوالات ہیں ان پر آپ نظر رکھیں تاکہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی جو بیسک ہوتی ہے سوشل اسٹڈیز میں، وہ بالکل چھوٹی چھوٹے نکات کو رکھتے ہیں، جس میں پہلے وہ شخص گورنمنٹ کی پہلی شخصیت کون تھی جنہوں نے 1969 کے 69 کے جو تحریک ہے اس میں استعفیٰ دیا. تو آپ بابو جی کا نام لے سکتے ہیں. آئیے سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 8 نکاتی فارمولا، 8 نکاتی فارمولا جو ہے یہ کس طرح سے تلنگانہ سے ریلیٹڈ ہے، تعلق رکھتا ہے؟ دیکھیے، جب سے میں نے کہا کہ مرکزی حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ تلنگانہ کے عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، تو اس نے مختلف لائحہ عمل کے ذریعے تلنگانہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ایک اقدام تھا جس کو اپریل 1969 میں لاگو کیا گیا. اور یہ 8 نکاتی فارمولا میں تلنگانہ کی زائد آمدنی پر اعلیٰ اختیاری کمیٹی تشکیل دینا، وزیر اعلیٰ کی صدارت میں پلاننگ کمیشن کو قائم کرنا، پلاننگ کمیٹی کے ارکان کو مکمل آزادی دینا، اور تلنگانہ کے عوام کو روزگار میں زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا، یہ جو اہم نکات تھے وہ 8 نکاتی فارمولے میں 1969 میں شامل کیے گئے. اس کے بعد ایک اہم ٹاپک بھی ہے زونل سسٹم. تو یہ زونل سسٹم بہت اہم ہے کہ 18 اکتوبر 1975 کو زونل سسٹم لایا گیا اور اس پر عمل آوری جیو 674 کے تحت کی گئی. اس کے مطابق آندھرا پردیش کو 6 زونز میں تقسیم کیا گیا. آندھرا اور رائلسیما میں 4 زون اور تلنگانہ میں 2 زون، لیکن حیدرآباد کے چند برانچز کو فری زون قرار دیا گیا. اب مسئلہ یہی تھا کہ حیدرآباد کے جو چند علاقے ہیں اس کو اگر محکومہ جاتی طور پر آپ فری زون قرار دیتے ہیں تو پھر حیدرآباد کے نوجوان، تلنگانہ کے نوجوان روزگار کے تئیں انہیں ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ جو زونل سسٹم تھا اس پر عوام نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور عوام میں ناراضگی پیدا ہوئی. تو اس کو دور کرنے کے لیے پھر جیو 610 لایا گیا. اور جیو 610 کی سفارشات ویسے تو تفصیلی ہیں، لیکن 1985 میں این ٹی راما راؤ جو نندی مورک تارک راما راؤ ہیں، انہوں نے جیو 610 جاری کیا اور اس پر عمل آوری 31 مارچ 1986 سے ہوئی. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ ملازمین جو آندھرا سے تعلق رکھتے ہیں انہیں واپس آندھرا بھیجا جائے گا اور ان سے جو جائیداد مخلوعہ ہوگی وہ تلنگانہ کی عوام سے اس کو پر کیا جائے گا. لیکن 1989 میں اس کی جو میعاد تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس پر مکمل عمل آوری نہیں کی گئی. جیو نمبر 16 کا ذکر کی ہے آپ نے، تو یہ جیو نمبر 16 جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کو یونٹ بنا کر شاید ڈسٹرکٹ کو یونٹ بنا کر رکھا گیا ہے تاکہ عوام کو ڈسٹرکٹ کی عوام کو اسی ڈسٹرکٹ میں انصاف ملے. اس طرح سے علاقے تلنگانہ کی عوام کو اس علاقائی جو پس منظر تھا اس میں ان کو قابل قدر جابس کے لیے 16 کا جیو نمبر 16 کا انعقاد لاگو کیا گیا. جی اور اس کو سر اس پہ بتائیے کہ جیو 10 کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ این ٹی آر کے دور میں اسے نافذ کیا گیا، تو کیا اس پر سوالات آ سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس جیو کو کس کے دور میں منظوری دی گئی، یہ جیو کب سے نافذ کیا گیا، کس نے نافذ کیا گیا، اس نہج کے سوالات امتحانات میں آ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، آپ نے سنا جیو 610 پر دو ایک سوالات بن سکتے ہیں اور یہ اس پر اچھی سی وضاحت رؤوف صاحب نے کی ہے کہ کس نے نافذ کیا اور کس طرح کس سن میں اس کو نافذ کیا گیا ہے، اس کی اکائی کیا ہے. اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. سر ہم آپ سے یہ تفصیلات جانا، اہم شخصیات کے کردار کو اجاگر کریں تلنگانہ موومنٹ کے درمیان
اہم شخصیات کے کردار جو تھے ان کو جو آپ اجاگر کریں. جی دیکھیے، تلنگانہ تحریک میں کئی عظیم شخصیات نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور ان صف اول کے رہنماؤں میں کالوجی نارائن راؤ کا بھی شمار ہوتا ہے، جو تیلگو، کنڑا، مراٹھی اور اردو کے ماہر تھے، اور انہوں نے اپنی سماجی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. انہوں نے تیلگو میں کئی کتابیں لکھی، جیسے انا کتھالو، تلنگانہ ادھیما ستلو وغیرہ، اور کئی کتابوں کا انہوں نے تیلگو میں ترجمہ بھی کیا. اور انہوں نے لائبریری تحریک سے آریہ سماج تحریک، وندے ماترم تحریک سے لے کر علیحدہ ریاست کی تحریکوں میں سرگرم حصہ لیا. اس کے عوض میں حکومت ہند نے ان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1992 کو پدما بھوشن سے نوازا. پھر 1992 میں کاکتیہ یونیورسٹی نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. ان کا انتقال 2002 میں ہوا. لیکن یہاں پر اکثر مسابقتی امتحانات میں سوالات آتے ہیں کہ تلنگانہ حکومت نے 2014 میں ان کی 100ویں جو برسی منائی گئی، اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ عزت مآب چندر شیکھر راؤ نے ان کے نام پر ورنگل میں کلاکیشترم کا افتتاح بھی کیا. اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال 9 سپٹمبر کو یوم لسان یا پھر لینگویج ڈے منایا جائے. تو کس کی پیدائش پر یوم لسان منایا جاتا ہے؟ کب یوم لسان منایا جاتا ہے؟ لینگویج ڈے. اس طریقے کے سوالات امتحانات میں آ سکتے ہیں. یہ تو تھی شخصیت کالوجی نارائن راؤ. اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی رپورٹ ہے، سری کرشنا رپورٹ. جی تو آپ سری کرشنا رپورٹ پر ایک نظر ڈالیں تاکہ طلباء کو جو ہے. تلنگانہ کی جو اہم شخصیت تھی وہ پروفیسر کوتاپلی جے شنکر صاحب، چونکہ وہ بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، اور انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک معنوں میں تلنگانہ کے بابائے تلنگانہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تلنگانہ تحریک کے لیے وقف کر دی. اور انہوں نے سب سے پہلے جب SRC کمیشن بٹھایا گیا تھا وشال آندھرا کے خلاف، فضل علی کمیشن کو رپورٹ بھی پیش کی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو ذہن تھا وہ دور اندیش تھا، وہ فکرمند تھے تلنگانہ کے مستقبل کے متعلق. تو انہوں نے تلنگانہ تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا. ہلو کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو، السلام علیکم سر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ونپٹی سے سر. ہاں پوچھیے. آپ برا ٹی وی کے لیے آپ کا سواگت ہے. آپ اپنا سوال جو تلنگانہ موومنٹ پر اس وقت چل رہا ہے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. سر 6 نکاتی فارمولے کے بارے میں بولیے سر، اس کے بارے میں نہیں معلوم. جی اور کوشچن کیسا آتا ہے یہ گرکلا میں امتحانات میں کوشچن کیسے آتے ہیں؟ آپ کا ایک سوال. جی دیکھیے انشاءاللہ ہم آپ کو آپ نے جو سوال کیا وہ سوال 8 نکاتی فارمولے کے متعلق تھا، جو 1969 میں مرکزی حکومت نے منظوری دی. اور اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے مرکز کی جانب سے خصوصی ترغیبات مراد فراہم کی جائے. اور امتحانات میں جب عنوان کا احاطہ کر رہا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ امتحانات کی نوعیت کے سوالات کو بھی آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ کس قسم کے سوالات آئیں گے. تو کہا جا سکتا ہے کہ 8 نکاتی فارمولے کو کب نافذ کیا گیا. اور جو دیگر شخصیات ہیں، پروفیسر کوتاپلی جیا شنکر 1934 میں ورنگل کے منڈل آتماکور میں ان کی پیدائش ہوئی. ایک دیہات تھا اکمپیٹ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ورنگل جب ریاست تلنگانہ کے 31 اضلاع تشکیل دیے گئے تو پروفیسر جے شنکر کے نام سے ایک ضلع بھی بنایا گیا، اور جو ایگریکلچر یونیورسٹی تھی اس کو بھی پروفیسر جے شنکر کے نام سے موسوم کیا گیا. پروفیسر جے شنکر نے بنارس ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کی تھی، اور عثمانیہ یونیورسٹی سے PhD کیا، اور کاکتیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار اور
کہہ سکتے ہیں وائس چانسلر کے طور پر 1994 تک کام کیا، اور وہ تلنگانہ ڈیولپمنٹ فورم جو دیا گیا تشکیل TPF، اس کے بھی اہم تشکیل کے ذمہ دار تھے۔ 2011 میں تلنگانہ کے اپنے خواب کی تکمیل سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو آج 2 جون کو ہمیں چاہیے کہ پروفیسر جے شنکر کو خراج عقیدت پیش کریں۔ سر، آپ سے ایک اور وضاحت چاہتے ہیں کہ تلنگانہ متحدہ عمل کی تشکیل کیوں تشکیل دی گئی اور اس کا اہم کردار کیا؟ جی دیکھیے، جہاں تک تلنگانہ متحدہ عمل ہے، اس سے پہلے جو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS کا ظہور 27 اپریل 2001 کو ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد کلوا کنٹا چندرشیکھر راؤ کی شخصیت، ان کی قیادت میں تلنگانہ موومنٹ کافی زور و شور پر تھی۔ پھر سری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ آئی، تو ہم سب سے پہلے مختصراً چندرشیکھر راؤ صاحب کی زندگی پر بھی جائزہ لیں گے، کیونکہ خاص طور پہ TSPSC کے جو گروپس کے امتحانات ہوتے ہیں اور تیلگو اکیڈمی کی جانب سے، حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو کتب شائع کیے گئے ہیں، اس میں ان کی سوانح حیات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو چندرشیکھر راؤ صاحب نے مرکزی حکومت میں، ریاستی حکومت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 17 فروری 1954 کو وہ ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ سے MA تیلگو کیا۔ 1983 میں تیلگو دیشم پارٹی میں شرکت کی، اور وسط مدتی انتخابات میں انہوں نے سدھی پیٹ سے انتخاب لڑا، اور اس کے بعد مسلسل 1999، اس سے پہلے 94، 89 کے انتخابات میں کامیاب رہے، اور 87، 88 کے دوران لیبر منسٹر کے طور پر کام کیا، اور 99 میں ڈپٹی اسپیکر بنائے گئے۔ 2001 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور تلنگانہ تحریک کا آغاز کیا، اور 27 اپریل 2001 میں جلوہ وہار حیدرآباد میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی قائم کی گئی، اور اس میں پھر میں بتلاتا چلوں ماہر تعلیم پروفیسر جے شنکر کا کلیدی کردار رہا۔ پھر وہ پروفیسر جے شنکر کی قیادت میں TRS عروج پر آئی، اور KCR صاحب نے 29 نومبر 2009 کو بھوک ہڑتال کا آغاز کیا۔ انہوں نے 11 دن تک بھوک ہڑتال کی، اور پھر جو ہے ان کی ناقابل فراموش قربانیوں کے بعد تلنگانہ کی تشکیل 2 جون 2014 کو عمل میں لائی گئی، اور وہ تلنگانہ ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر اس کے بعد 3 فروری 2010 کو مرکزی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جسے ہم سری کرشنا کمیٹی کہتے ہیں، جسے ہم سری کرشنا کمیٹی رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جسٹس N سری کرشنا کے نام سے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس لیے اسے سری کرشنا کمیٹی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے تلنگانہ کے مختلف اضلاع کا دورہ کیا، اور تقریباً 1 لاکھ یادداشتیں وصول کی۔ 30 دسمبر 2011 کو کمیٹی نے 505 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ کو 2 جلدوں میں ہندوستان کے وزیر داخلہ کو پیش کی۔ کمیٹی نے مسئلہ تلنگانہ کے 6 حل بتائے، اس میں کئی اہم ہیں: ریاست کو متحد رکھا جائے، یا پھر ریاست کو تقسیم کیا جائے اور حیدرآباد کو ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا مشترکہ صدر مقام بنایا جائے، یا پھر رائل سیما اور آندھرا کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے، یا پھر تلنگانہ کو قائم کرتے ہوئے حیدرآباد کو صدر مقام بنایا جائے۔ تو یہ چند اہم نکات تھے جو سری کرشنا رپورٹ نے تشکیل دی مرکزی حکومت نے۔ ایک ہی مسئلہ تھا کہ یہ مسئلہ اور طول پکڑتا جا رہا تھا۔ سری کرشنا رپورٹ، سری کرشنا کمیٹی جب بٹھائی گئی تو اس میں تلنگانہ کی عوام اپنی ناانصافیوں کے خلاف صرف ایک ہی تجویز کو ماننے کے لیے تیار تھے، وہ یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل 10 اضلاع کے ساتھ کی جائے، اور اس کا صدر مقام بنا کسی مصلحت کے حیدرآباد رکھا جائے، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا، تلنگانہ متحدہ کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ہم TJAC کہتے ہیں، اور اس کے چیئرمین پروفیسر کودنڈا رام تھے، اور اس میں جو ہے پورے عثمانیہ یونیورسٹی
پالمور یونیورسٹی، ساتاواہانا یونیورسٹی، مہاتما گاندھی یونیورسٹی، کاکتیہ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی حصہ لیا اور مختلف طریقے سے تلنگانہ کے حصول میں اس ٹی جیک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آئیے ناظرین، آپ ابھی اس سلسلے میں تلنگانہ متحدہ عمل پر راؤ صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور اس پر کئی سوالات آ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے موجودہ اور تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر کے سوانح حیات اور پر مختصر روشنی ڈالی گئی، کب سے کب تک انہوں نے تحریک مسلسل اسمبلی کے لیے سلیکٹ ہوتے رہے، کب وہ تلگو دیشم میں رہے، کب وہ استعفیٰ دے کر تلنگانہ تحریک کے وقف ہو گئے، اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اہم واقعات تلنگانہ تحریک کے کون سے ہیں اس پر آپ نظر ڈالیں تاکہ ہمارے طلباء جو ہے ان کو جو ہے رہنمائی ہو سکے۔ جی دیکھیے، تلنگانہ تحریک میں نے کہا کہ تقریباً 6 دہوں پر مشتمل تحریک ہے، 60 سال کی طویل تحریک ہے اور اس میں کئی لوگوں نے اپنے خون سے اس تاریخ کو درج کیا ہے۔ تو اس تحریک کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تحریک عدم تعاون، نان کوآپریشن موومنٹ، وہ بھی بہت اہم ہے۔ 17 فروری 2011 کو تحریک عدم تعاون شروع کی گئی، جس میں 3 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین نے حصہ لیا۔ یہ تحریک 16 دن تک چلتی رہی اور حکومت کو روزانہ تقریباً 8 بلین کا روپیوں کا خسارہ ہو رہا تھا۔ 2011 میں فروری اور مارچ کے مہینوں میں تلنگانہ کے نمائندوں نے حتیٰ کہ اسمبلی اجلاسوں کا بھی کئی ہفتوں تک مخاطہ کیا۔ اس کے بعد اسمبلی کے تلنگانہ کے اراکین نے 2011 میں اجتماعی استعفیٰ دے دیے۔ ماہ جولائی میں 2011 میں جو تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے 119 اراکین میں 81 تلنگانہ ایم ایل اے، 15 تلنگانہ وزراء میں سے 12، 17 لوک سبھا ایم پی میں سے 13، راجیہ سبھا سے 1 کانگریس ایم پی اور 20 ایم ایل سی نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا اور علیحدہ ریاست کی تشکیل میں تاخیر کے خلاف حکومت کو خبردار کیا۔ تاہم لوک سبھا، راجیہ سبھا اور ریاست کے اسپیکروں نے ان کے استعفوں کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جب تک یہ تحریک میں دیکھیے آپ اعلیٰ سطح پر سیاستدان تھے، پھر دانشور آئے، پھر تحریک عدم تعاون ہوئی، پھر اسمبلی کے اراکین نے اجتماعی استعفے دیے، پھر طلباء نے قربانیاں دی۔ ایک اہم تحریک جس کو ہم سنہری حرفوں میں درج کر سکتے ہیں وہ یہ ہے سکلا جنولے سمے جسے تیلگو میں کہتے ہیں، اردو میں کل عوامی ہڑتال، جو 13 سپٹمبر 2011 کو کی گئی۔ اس میں اس کی قیادت ٹی جیک نے کی اور تمام ادارے ریاست تلنگانہ کے بند کیے گئے، RTC بسیں روک دی گئی اور رضاکارانہ طور پر سرکاری ملازمین نے بھی اس میں حصہ لیا اور 18 دن کے بعد یہ مشترکہ مجلس عمل نے ہڑتال ختم کی۔ تو یہ بہت اہم ہڑتال تھی جس میں کئی قائدین نے اور عوام نے حصہ لیا۔ یہ جو ہے 13 ستمبر 2011 کو ہوا اور اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ہڑتال جو ہے کے دوران مجاہد آزادی کونڈا لکشمن بابو جی نے 97 برس کی عمر میں نئی دہلی میں جنتر منتر پر ستیہ گرہ میں حصہ لیا۔ تو یہ ہڑتال ایک کے بعد پھر دہلی تک بھی یہ جو ہے تحریک پہنچ چکی جنتر منتر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو چکا تھا اور آخر میں عوام ایک ملین مارچ کی شکل میں تو یہ ملین مارچ جو تاریخی طور پر جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس پر آپ نظر ڈالیں تاکہ یہ ملین مارچ کیا ہے اور یہ تلنگانہ کے پس منظر میں کس طرح سے ہے اور سوالات گروکل ٹیچرز گائیڈ میں کس طرح کے سوالات ملین مارچ پر آ سکتے ہیں۔ جی دیکھیے، ملین مارچ کا جہاں تک تعلق ہے 10 مارچ 2011 کو یہ منظم کیا گیا اور یہ جو ہے ڈانڈی مارچ کی یاد دلاتا ہے۔ کون سا مارچ؟ ملین مارچ۔ یہ مارچ مرکز کی جانب سے ریاست کی تشکیل میں تاخیر کے خلاف منظم کیا گیا تھا۔
تلنگانہ کے وزراء اور کئی جماعتوں نے مارچ کی حمایت کی. پولیس نے یہ کہتے ہوئے مارچ کی اجازت نہیں دی کہ اس سے تشدد برپا ہو سکتا ہے. مارچ کو ناکام بنانے کے لیے کئی حربے، کئی طریقے اختیار کیے گئے، لیکن ٹی جیک جو تھی تلنگانہ مشترکہ مجلس عمل نے مارچ کے پرامن انعقاد کا وعدہ کیا تو پولیس نے صرف حسین ساگر جو ٹینک بنڈ ہے نکلیس روڈ پر 3 بجے دوپہر تا 7 بجے شام تک مارچ کی اجازت دی. اگرچہ اجازت دی گئی تھی لیکن کئی طریقوں سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ جس تلنگانہ تحریک کا مرکز تھی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی، اس کو بھی بند کر دیا گیا. ان تمام تحدیدات کے باوجود تقریباً 5 لاکھ لوگ حسین ساگر پہنچے اور اس بات کی عکاسی کی کہ ہمیں تلنگانہ چاہیے. سر ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ سے اس ضمن میں پوچھنا یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ کے اصول کے سنہرے خواب کی یہ سنہرا خواب جو ہے کیسے پر ہوا ہے، اس پر آپ ایک نظر ڈالیں. بے شک جناب طیب صاحب، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست تلنگانہ کی جو تحریک ہے اس میں کئی نشیب و فراز آئے اور کئی تحریکات ہوئی اور ڈانڈی مارچ کی طرح ملین مارچ منظم کیا گیا. 1969 میں قربانیاں دی گئی. شریفانہ معاہدے کی خلاف ورزی پر عوام نے شدید رد عمل ظاہر کیا. ان تمام قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ریاستی جماعتوں نے، جس وقت تلنگانہ تحریک چل رہی تھی اس وقت مرکز میں کانگریس پارٹی برسر اقتدار تھی، تو کانگریس نے یہ طے کیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی تلنگانہ کی تائید کی اور دیگر جو جماعتیں تھیں انہوں نے بھی، اس میں سے اکثر نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کی تائید کی. بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ نعرہ بھی مقبول ہوا کہ 1 ووٹ اور 2 ریاستیں، اور ٹی آر ایس پارٹی نے تو اپنے آپ کو تلنگانہ تحریک کے لیے وقف کر دیا اور اس میں پروفیسر جے شنکر صاحب کا ناقابل فراموش کردار تھا. ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے آندھرا پردیش تنظیم جدید بل 2014 پر دستخط کیے اور 1 مارچ 2014 کو یہ قانون بن گیا اور حکومت ہند نے یہ اعلان کیا کہ 2 جون 2014 سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا. اس طرح ریاست تلنگانہ ہندوستان کی 29ویں ریاست کے طور پر قائم ہوئی اور اس میں 1948 سے لے کر 2014 تک کئی عظیم شخصیات نے قربانیاں دی. اب آئیے ہم اس جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اس کے جو خد و خال ہیں اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. یہ ضروری ہے چونکہ اس کے خد و خال کے متعلق اکثر و بیشتر سوالات آتے ہیں. انڈین یونین کی تلنگانہ ریاست 29ویں ریاست کی حیثیت سے 10 اضلاع پر مشتمل ایک ریاست بنائی گئی. دوسرا یہ تھا کہ ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد آندھرا پردیش میں 13 اضلاع ہوں گے اور تلنگانہ میں 10 اضلاع ہوں گے. 10 اضلاع اور حیدرآباد کے لیے ایک کلوز رکھا گیا. حیدرآباد بحیثیت مشترکہ دارالحکومت حیدرآباد تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں کا زیادہ سے زیادہ 10 سال تک مشترکہ صدر مقام رہے گا. مشترکہ گورنر تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں کے لیے مشترکہ گورنر ہوگا اور گورنر کو چند مخصوص فرائض بھی انجام دینے ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب تک بھی دونوں ریاستوں کے گورنر جو ہیں ایک ہی ہیں اور وہ بحسن خوبی اپنے فرائض کی انجام دے رہے ہیں. اور جو تلنگانہ ریاست کو سنہرا ریاست یعنی بنگارو تلنگانہ کا جو نعرہ ہے اس کو کے حصول میں کئی تلنگانہ کی عوام بھی حصہ لے رہی ہے. تو اس کے جو قوانین میں جو نکات شامل تھے اس میں یہ بھی تھا کہ گورنر کو مشترکہ طور پر رکھا جائے گا. اس کے علاوہ راجیہ سبھا کے اراکین اس قانون کے مطابق راجیہ سبھا کے لیے تلنگانہ سے 7 ارکان
اور آندھرا پردیش کے لیے 11 ارکان ہوں گے۔ لوک سبھا کے ارکان اس قانون کے تحت لوک سبھا کے لیے تلنگانہ سے 17 اور آندھرا پردیش سے 25 ارکان ہوں گے۔ قانون ساز اسمبلی میں کی تعداد میں تلنگانہ کی 119 ہوگی اور آندھرا پردیش میں 175۔ قانون ساز کونسل میں کے متعلق تلنگانہ میں 40 ہوں گے اور آندھرا پردیش میں 50 ہوں گے۔ دیگر توضیحات میں یہ کہا گیا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید جو قانون ہے جیسے علیحدہ ہائی کورٹ، درجہ فہرست طبقات اور قبائل کے لیے الگ الگ ضابطے اور محصول تقسیم وغیرہ، اس کو جو ہے تلنگانہ میں کہ یہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل میں یہ بل جو پاس کیا گیا اس میں اہم نکات کو درج کیا گیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے آندھرا پردیش کی تقسیم کرتے ہوئے تلنگانہ کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 جون 2014 کو ہندوستان کی 29ویں ریاست کے طور پر ریاست تلنگانہ قائم کی گئی۔ آئیے ناظرین، آپ نے تلنگانہ کے قیام پر اور اس کے تقسیم پر جو ہے بہت سے سوالات آ سکتے ہیں، جیسا کہ رؤوف صاحب نے بالکل تفصیل سے ایم ایل اے، کونسل ممبرز، اسمبلی ممبرز، پارلیمنٹ ممبرز، لوک سبھا ممبرز، راجیہ سبھا ممبرز کی تقسیم کو بالکل ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں رؤوف صاحب سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کے سوالات جو ہے یہ تلنگانہ موومنٹ جو 1948 سے لے کر 2014 تک تھا، اس میں کس طرح کے سوالات جنرل آ سکتے ہیں، وہ اس کی تھوڑی وضاحت کرتے چلیں تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں، ناظرین ہیں، ان کو کمپٹیٹیو ایگزامس میں زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ دیکھیے، جہاں تک تلنگانہ تحریک کا معاملہ ہے، یہ تحریک تقریباً 6 دہوں پر مشتمل ہے، اور 1948 میں جب تلنگانہ کا قیام عمل میں لایا گیا، پھر 1953 میں آندھرا ریاست کے ساتھ، پھر 1956 میں جو آندھرا پردیش بنا، پھر 1956 میں جو جینٹلمین ایگریمنٹ ہوا، پھر 1958 میں تلنگانہ علاقائی کونسل قائم کی گئی، پھر 1969 میں ایجیٹیشن شروع ہوا، پھر جو ہے آپ کے تلنگانہ کے لیے کالوجی نارائن راؤ، پروفیسر جے شنکر، کے چندر شیکھر راؤ نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی اور اپنی زندگی تلنگانہ کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ پھر آخر میں جو عوامی سطح پر ہڑتال کی گئی، ملین مارچ منظم کیا گیا، اجتماعی استعفے دیے گئے، تو ان تمام واقعات میں سے سوالات بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر میں بتلاؤں کہ ریاست حیدرآباد کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے، یہ سوال امتحان میں اکثر آیا بھی ہے، تو یہ امتحان میں سوال بن سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ریاست حیدرآباد میں پہلے عام انتخابات کب منعقد ہوئے، 1952 میں ہندوستان میں اور حیدرآباد میں، اور پہلی عوامی حکومت 1952 میں تشکیل دی گئی اور کانگریس پارٹی رولنگ میں آئی، برسر اقتدار آئی۔ پھر آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ جو 1956 میں جو جینٹلمین ایگریمنٹ ہوا، یہ ایگریمنٹ کہاں ہوا، کب ہوا، اور آندھرا کی جانب سے اور تلنگانہ کی جانب سے کن شخصیات نے نمائندگی کی، اس طریقے کے سوالات آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے تلنگانہ 1948 تا 2014 پر۔ ہمارا یہ پروگرام منا ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اور سافٹ لائن منا ٹی وی پر، یوٹیوب پر بھی روزانہ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ گروکل ٹیچرز گائیڈ سیریز جو اردو کے لیے منا ٹی وی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، مزید چند دن ایگزام سے پہلے اس کو آپ کے لیے رکھا جائے گا۔ آج کے اس عنوان کو کل آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں ناظرین، منا ٹی وی کے ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں، منا ٹی وی کی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اردو میں یہ پروگرام رکھا تاکہ طلباء جو ہے جو
گروکل ٹیچرز امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے. آپ کے زرعین خیالات کو ہمارے فری ٹول فری نمبر پر جو آپ کے اسکرین پر آتا ہے اس کے ذریعے کال کر سکتے ہیں. شکریہ. آداب.